देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई और अहम समाअत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में ये समाअत हुई और साथ में ये भी देखा गया कि जब ये समाअत हो रही थी इससे पहले JUI और PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। आज की जो समाअत हुई उसके अहवाल आपसे शेयर कर देते हैं कि आज दरअसल इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये दरख्वास्त की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पहले क्यों आपने ये नुक्ता नहीं उठाया, अपनी जो इनिशियल जो आपने रिपोर्ट सबमिट की थी, जो आपने इनिशियल इस केस के हवाले से मामला को सबमिट किया था, उसमें आपने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया। ये भी बताया गया कि 14 तारीख जो कि इलेक्शंस होने थे अब वो ना हो सके तो आगे का लायामल क्या होगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख तक की समाअत मुलतवी कर दी है और तमाम तरह फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से भी निशानदेही की कि मुल्क में अमन अमान के हालात बेहतर नहीं और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो कुछ हो रहा है और जो दीगर तनसीबात को आग लगाई जा रही हैं, यकीनी तौर पे किसी भी तौर पे अच्छी अलामात को जाहिर नहीं करता। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का हमारे साथ शामिल है स्टूडियोज में सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जहांगीर साहब, आज की अभी तक के जो डेवलपमेंट्स है उसके दो पहलू नजर आ रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर की कार्रवाई। मैं पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी कार्रवाई की बात कर लेता हूं। आज एक तबका ये तवक्को कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त फैसला देगा या कोई फैसला देगा और किसी तौर पे ये जो धुंध के बादल हैं वो छटने लगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ना देते हुए 23 तारीख तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। इस इकदाम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, बड़े अहम सवाल है ये कि देखें, आज जो सूरत हाल थी, आज की हकीकत ये थी कि आज 14 मई कल थी और डेडलाइन थी और उस पर फैसला आना ये था कि आपने कंटेम्प्ट किया है हुकूमत ने और उसको फुलफिल नहीं किया है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और वो सज़ा याफ्ता हो सकते हैं। उसके बड़े असरात मुरतब हो सकते थे, वज़ीर आज़म घर भी जा सकते थे और सूरत हाल और बदलती तो मुमकिन है कोई और सूरत हाल आती, कोई इमरजेंसी की कार्रवाई फौरी तौर पर डाली जाती रोकने के लिए। ये सारा पंडोरा बॉक्स खुल जाता और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन मुझे इस दफ़ा एक अलग से मैं सोच के साथ बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वो देखा, वहाँ भी कुछ उसने एक आसानी दी पिछली दफ़ा कि उन्होंने जो है वो इमरान खान का इस्तकबाल किया, जो हुकूमत वालों को बहुत बुरा लगा कि यार ये इस्तकबाल करना है, ये वेलकमिंग वो है, रिसेप्शन था इनका, क्या था, गले लगा लिया इन्होंने, सब कुछ कर लिया। और उसके जवाब में आज जो है वेलकमिंग करने की उन्होंने कोशिश की कि तो उठा के 14 मई का जो सबसे अहम तरीन दिन था उसको 23 मई पे ले गए और फिर एक उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जितने भी फरीक़ैन हैं, जितने भी जमातें हैं वो आएँ और 23 मई को जो है वो बताएं कि वजूहात क्या हैं कि आपने इलेक्शन कराने की जो डेडलाइन थी उस पर आप पूरे क्यों नहीं उतरे, आपने इक़दाम क्यों नहीं किए, वो वहाँ से सफ़र बढ़ता। लेकिन इसका असल जो चीज़ नज़र आती है, वक्त के साथ साथ ये जो सियासी जमातें हैं, इधर की हों या उधर की हों, इनका एक यकीन बढ़ता जा रहा है कि अगर इदारों को प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर में लिया जाए तो ये कुछ ना कुछ नतीजा खेज़ होते हैं और ये अमन के लिए, सलामती के नाम पे या जो है मुल्क की बहबूद के नाम पे और वक्त की ज़रूरत के नाम पे ये एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, एक कुशन दे देते हैं और कुशन जो है वो मिला। आज इन्होंने क्या किया, ये सरकार के इत्तेहाद ने, फजलुर रहमान साहब ने जो उसके सरबराह भी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उन पर आयद होती हैं, उन्होंने क्या किया कि जनाब धरने के लिए गए वहाँ। जब वो धरने के लिए गए तो सूरत हाल क्या बनी कि धरने पर एक प्रेशर से जाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये इसकी इमारत है, उसके सामने धरना है, उस पर प्रेशर ग्रुप है और जो है वो उसने बता दिया कि हम तुम्हारा कहना वहना मानने नहीं आए, अपनी कार्रवाई के लिए आए। अब क्या करने चाहिए था, या तो और फिर फाटक भी तोड़ सब आप कह रहे हैं कि कहना मानने नहीं है, अपनी कार्रवाई के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का गेट है उसको भी फलांगा गया, उसको भी अबूर किया गया। ये जो मनाजिर गए,
کیا یہ مناظر کسی بھی طور پہ پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ تو نہیں کر رہے؟ اور یہ جو مناظر گئے ہیں کیا اس حوالے سے بھی کوئی سوال پوچھا جائے گا آئی جی اسلام آباد سے کہ کیوں سیکیورٹی کو بالکل ہٹا دیا گیا؟ اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستوں کے اوپر جو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اور دفعہ 144 ہے، پھر ریڈ زون ہے، یہ بڑے سارے سنگین ایشوز ہیں، سینسٹیو ایریاز ہیں، وہاں سیکیورٹی آئی جی کیوں نہ سے تھی؟ تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ یہ جو آگ لگی تھی اور جو ادارے جلائے گئے اور جنا ہاؤس جلایا گیا، بہت ساری چیزیں، اس کا کیا ہوا؟ پولیس کی بہت بنیادی ضرورت تھی، پیرا ملٹری فورسز تو جو ہے وہ ایکٹیو تھیں، لیکن یہ کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیوں نہیں تھی؟ اب یہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب اتنی بڑی یہ جو دروازہ توڑا جا رہا تھا اور تو اس کے پیچھے تو لیڈران بھی سامنے موجود تھے، وہ گرفتار بھی نہیں تھے کہ وہ یہ جواز دیکھیں عمران خان کی طور پر کہ وہ جناب وہ تو ہم تو تھے ہی نہیں، میں تو اریسٹ تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا، لوگ جو ہے وہ جوش میں تھے، جو کچھ کارروائی کی وہ میرے کہنے سے تو نہیں کی ہے، اور یہ صورتحال کریٹ ہو گئی۔ اب جب یہ ہو گیا، جب جواب دہ اداروں کو نہیں ہو رہے اور سب کی دلیری یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی سے نہیں پوچھ رہا، تو کتنا بڑا کیاس ہے یہ تو دیکھ لیں۔ جنرل صاحب اسی میں میرے خیال سے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک ریمارکس بھی پاس کیا، انہوں نے کہا کہ جمہوریت تبھی پنپ سکتی ہے جب قانون کی حکمرانی ہو۔ اس وقت ملک میں آپ کو قانون کی حکمرانی کیا صحیح معنوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ رول آف لا یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ اس دن بھی جو کچھ ہوا 9 تاریخ کو ہمیں رول آف لا نظر نہیں آیا، آج بھی جو کچھ ہوا وہاں بھی لا نے کافی زیادہ دیر تک آنکھیں بند کر دیں، اور یہ بات تو یقینی طور پہ ہے نا کہ آج بھی شاید اس تمام تر صورتحال کا دوسرے انداز میں ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ آج پولیس جس خوشگوار انداز میں پروٹیسٹرز کو ویلکم کر رہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ پروٹیسٹر انسٹیگیٹ نہیں ہوئے، ان میں انتشار نہیں پھیلا، ان میں اداروں کی عزت بحال ہوئی۔ اگر یہی رویہ پولیس ماضی میں رکھ لیتی یا یہی رویہ عمومی طور پہ سبھی کے ساتھ اپنایا جاتا، تو پھر میرے خیال سے آج جس انداز سے میں یقینی طور پہ میں کریڈٹ دوں گا آج تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ انہوں نے بہت پازیٹیولی پولائٹلی سب کو ہینڈل کیا۔ آج جب کر سکتے تو ماضی میں بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیں آپ نے کہا نا رول آف لا، آپ یہ ایک اینگل یہ بنتا ہے رول آف لا کا کہ جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا وہ بھی غلط تھا، رول آف لا کے خلاف تھا، وہ کام جو ہے عمران خان کے حق میں گیا اور جو ہے حکومت کے خلاف گیا۔ اب آج جو رول آف لا کو چیلنج کیا گیا ہے اور دروازے توڑے گئے ہیں، یہ بھی حکومت کے کھاتے میں آتا ہے کیونکہ یہ تو سامنے تھے ساری چیزیں۔ رول آف لا کے لیے ضروری ہے کیا آج دروازہ توڑنے والوں کی نشاندہی کی جائے گی، ان کی تصاویریں نکالی جائیں گی کہ کس نے دروازہ توڑا؟ دیکھیں بڑے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی تیاری ہوتی ہے، پکڑ میں تو آئے جا سکتے ہیں، پکڑ میں آتے ہیں، یہ بعد میں یہ ڈس اون کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارا آدمی نہیں ہے، جیسے تحریک انصاف نے کیا۔ تحریک انصاف کے بھی کافی، لیکن انہوں نے بعد میں یہ ہوش کے ناخن لیے کہ اگر سب کو ڈس اون کرے گا تو کل باہر کون نکلے گا، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لیگلی اگر کہیں آتے ہیں تو وہی ہوں گے، لیکن ہمارے کارکنوں کو جو تحفظ کریں گے ہم جو ہے ان کی عدالتوں میں۔ لیکن جو تصاویر ہم نے دیکھا کہ فوٹیجز میں جو تصاویر تھی ان کی مدد سے جو بھی لوگ نشاندہی ہو سکتی تھی، اس وقت بھی یہ جو مناظر چل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے گیٹ کو جس انداز سے عبور کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی وزارت داخلہ کوئی کارروائی کرے گی یا پولیس ان ایکشن ہوگی؟ کیونکہ پروٹیسٹ کی بات ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے گیٹ کی جب بات آتی ہے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصے پہلے سپریم کورٹ کی دیواروں پہ جب کپڑے سکھائے گئے تھے تو وہ بھی برا مانا گیا تھا، تو آج تو باقاعدہ گیٹ کو توڑ دیا گیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بدنامی اور نیک نامی کا مسئلہ نہیں رہا، اب تو سارے جو ہے نا بدناموں میں شامل ہو رہے ہیں، کھل کے سامنے آ گئے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب صورتحال ہوئی ہے، جو ابھی سپریم کورٹ پہ پہلے ہی جو ہے نون لیگ پر الزام یہ رہا کہ وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر چکی ہے، اب جو ہے یہ 13 جماعتوں نے حملہ کیا ہے، کیا یہ کس نے حملہ کیا؟ ظاہر ہے کہ انہیں یہی کہنا ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے اور دیگر اعلان اگر ایسا ہے تو اعلان سب سے ببانگے دوہل جو ہے نا لاؤڈر جو اناؤنسمنٹ انہیں کا تھا پیپلز پارٹی کا کہ ہم شانہ بار شانہ کھڑے ہیں اس احتجاج میں، ہم بنیادی فریق ہیں اس احتجاج میں۔ لیکن ابھی تک کی جو صورت ہے اس میں تو جے یو ایل لیڈ کر رہی ہے تمام تر معاملے، لیڈ کرنا ایک الگ بات ہے اور شرک کے شریک ہونا الگ بات ہے۔ اگر وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں تو ان پہ الزام آئے گا کہ لوگ پرچم شاید نظر نہ آ رہے ہوں ان کے، لیکن ان پہ یہ آئے گا کہ یہ جو ہے یہ جو کلیکٹیو موو ہے
اس لیے اتحاد ہے نا. بلکہ پرچم نظر آنا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی تک جو مناظر ہم تک پہنچے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ جے یو آئی اس وقت 90% اس مقام کو کور کیے، باقی جو 10% اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت آپ کو اس میں نظر آ جاتی ہے، یا کارکن نظر آ جاتے ہیں، قیادت تو پھر بھی نظر نہیں آئی. اب ایک اور مسئلہ ہے جہانگیر صاحب، کچھ ایسے نعرے سنے گئے اور ایسے پلے کارڈز وہاں پہ موجود تھے جو کہ پھر اداروں کے مخالف تھے اور سپریم کورٹ اور ججز صاحبان کے مخالف تھے. کیا ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر معاملہ اس نہج پہ آ چکا ہے کہ اب ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا کیا لائعمل ہوگا، اس کے اوپر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اداروں کو جو نا پولیٹیسائز کا جو ایریا ہوتا ہے نا کہ یہ پولیٹیکلی گیم میں شریک ہیں، یہ بھی پہلے سپریم کورٹ پہ سارے کورٹس پہ الزام رکھا یہ بھی پولیٹیسائز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی پولیٹیسائز ہے، یہ گیم کرتی ہے. یہ والے ایریا کو تو آپ بحث میں لا سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کا رول نہیں ہے تو یہ رول کیوں کر رہے ہیں، یہ بات ایک کوشچن ہو سکتا ہے. لیکن ادارے کوشچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے بغیر کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کہ اس کی سینکٹریٹی برقرار رہ سکتی ہے؟ کوئی اس کو ملک تسلیم کر سکتا ہے؟ قانون کی بالادستی کو کوئی سمبولک جو چیز ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے؟ ادھر اگر اداروں کو اگر ہم فوج کو اپنے بدنام کرتے ہیں تو کیا ہم کھوکھلے نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور ساری چیزیں ہیں جب ہمیں اپنی لائن دیکھنا چاہیے. اگر کسی نے کوئی پولیٹیسائز کیا ہے، پولیٹیسائز نہیں رہا ہے، اس پہ آپ بات کریں. آپ اس ساری چیز کو ہمارے سب کوئی ایک ساتھ جوڑ کے گفتگو کر دینا غلط بات ہے. نہیں، آپ اس کی تصویر کیا بھیانک تصویر بن رہی ہے. اگر یہ فوج ہی اگر ہمارے قابل بھروسہ نہیں رہی ہے تو ہماری حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ہم نے جو جتنا خون جگر دے کے اتنی فوج ہم نے توانا کھڑی کی ہے، ہم ایٹامک پاور بنے، کیا یہ آسمان سے چیزیں آئی تھیں؟ یہ ہمارے خون جگر سے بنا ہے، ہم نے خون دیا ہے. اب ساری چیزیں ہم سارا بیڑا غرق کر دیں اس لیے کہ یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے. اداروں کو برقرار رہنا چاہیے، اس کی سینکٹیٹی ہے، وہ ہماری بیک بون ہے، اس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. جو پولیٹیکلی جو ایفیلیٹڈ کچھ اگر بات ہوتی ہے اس میں بات کی جائے، فیصلوں کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اگر کوئی بھی پولیٹیسائز ہوتا ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے اس پر ضرور تنقید ہونا چاہیے، لیکن اداروں کی جو بنیادی جو اس کا رول ہے اس پر تنقید بالکل. یہ اور یہ بات ہم سب اس کے اوپر متفق ہیں اور ایگریڈ ہیں کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، یہ ملک کی بقا ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے پاکستان، اس کے بعد عوام اور ادارے. یہ سب کچھ کلیکٹیولی جب ساتھ چلیں گے تو ہی یہ ملک آگے بڑھ سکے گا اور مشکلات سے نکل سکے گا. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ خدا را کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں اس حد سے تجاوز نہ کر جائیں جو آپ کے لیے آگے چل کے مشکلات کا باعث ہو. کیونکہ پاکستان کی تاریخ بڑی ہی مزے کا خیز ہے. اس میں کبھی کے دشمن کبھی کے دوست ہوئے ہیں اور کبھی کے دوست کبھی کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ وقت کیسے بدلتا ہے یہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. پروگرام میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت بھی جو اطلاعات ہیں کہ جے یو آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر یہ احتجاجی دھرنا احتجاج کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ کچھ دیر میں ڈسپرس ہو جائے یا پھر یہ کچھ دنوں تک ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آج یہ دھرنا ڈسپرس ہو جاتا ہے اور ایک احتجاج کی صورت میں آج اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا کے تمام شرکا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں
تو پھر کیا اگلے منگل کو جب سپریم کورٹ کی یہ سماعت ہوگی تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے باہر یہ احتجاجی دھرنا کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. جہانگیر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ جے یو آئی کی جو لیڈرشپ ہے یا پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے کن لائنز کے اوپر سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اب یہاں دو بحث شروع ہو چکی ہیں, کیونکہ جے یو آئی بھی ہے اس میں شامل, 13 جماعتوں کا اتحاد ہے, پی ڈی ایم کا طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی, جے یو آئی کی طرف سے دی گئی تھی, لیکن اس تمام تر جو سینیریو کو لیڈ کرتے ہوئے جے یو آئی اور ان کے ورکرز نظر آ رہے ہیں. اگر تو احتجاج آج ڈسپرس ہو جاتا ہے تو ٹھیک, یہ تو سمجھا جائے گا کہ ڈسپرس ہو, لیکن ڈسپرس نہیں ہوتا تو کیا یہی لوگ اس کو 7 دن تک کنٹینیو رکھیں گے؟ طرفہ تماشا دیکھیں ہم, یک طرفہ تماشا آپ کو دکھایا جا رہا ہے. سرکار کے خلاف کھڑی ہے, احتجاج کی سرکار کے ساتھ مل کے سرکار کے ساتھ کھڑی ہے. مل کے نہیں صاحب جی, وہ متحد ہیں, اعلانیہ متحد ہیں, اس میں ملنے ملانے کا کچھ نہیں ہے. انہوں نے سائن کیے ہیں کہ وہ متحد ہیں, ایک ان کا بنا ہوا ہے پیکٹ ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں. کوئی رسمی کارروائی تھوڑی ہے کہ وہ زبانی سب کو ایک آرڈر کے پابند ہیں. ان کا ایک ہیڈ ہے جن کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. تو ساری چیزیں یہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ حکومت کبھی احتجاج نہیں کرتی. حکومت احتجاج کو ڈیفیوز کر سکتی ہے جو مملکت کے ملک کے خلاف یا حکومت کے خلاف ہو. یہ ادارے کس کے انڈر میں آتے ہیں؟ آپ ہی کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کس کو جمہوریت کی جو ہے, جو آئین کے مطابق جو ہے اداروں کو یہ ہے کہ اس کے تحت یہ کارروائی کرے, وہ الگ رہ جاتی ہیں. اگر آئین کی بالادستی ہے تو آپ آئین کی طاقت سے روکو نا, آپ احتجاج سے روکو. کیسے روکیں؟ آپ کہیں گے کوئی ڈنڈا مارے گا, یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اس سین کو آپ جو ہے نا گہرائی سے دیکھیں. وہ کہتا ہے کسی نے گھوسا مارا تو ہم گھوسا ماریں گے, کوئی پتھر مارے گا ہم پتھر ماریں گے. جہانگیر صاحب کیسے روکیں؟ یہ کیسے تعین ہوگا کہ کون بھائی کون باطل پہ ہے؟ کیسے تعین ہوگا کہ کون شرپسند ہے؟ کون یہ پاکستان پہ پتھراؤ نہیں ہو رہا, دو طرف سے تماشا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں, آپ پاکستان کے سینکٹیٹی کو پتھر مار رہے ہیں, ادھر کے بھی ادھر کے بھی. سر مجھے کہاں جہانگیر صاحب آپ کا دکھ سمجھ گیا. نہیں جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیں نا, آج کون تعین کرے گا؟ اسلام آباد پولیس کا اعلامیہ سنیں, کبھی کہتے ہیں کہ شرپسند عناصر آ گئے, کبھی کہتے ہیں شرکا آ گئے, احتجاجی شرکا آ گئے. سر یہ شرکا اور شرپسند عناصر میں کون تقسیم کرے گا؟ اور یہ مظاہرین ہیں اور نظر آتا ہے عوام کو, سب ہماری آنکھوں سے دیکھو کہ کون شرپسند ہے, کون جو ہے وہ بھائی صاف نظر نہیں آ رہا. جو گولے اگل رہا ہے, آگ لگا رہا ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے, وہ کسی کا بھی ہو, کسی کے حکم کے انڈر میں ہو یا آزادی سے ہو, جس کے کہاں کس سے انسپائر ہے, سب جس سے انسپائر ہے اسی کو وہ ذمہ دار ہے نا. ان سے انسپائر لوگ, یہ ابھی علماء کی کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں علماء کی شرکت ہو رہی ہے, عالم دین اس میں شامل ہیں, اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے اب کہ ہمارے تو علماء تھے, یہ تو تصور جہانگیر صاحب یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. مجھے بتائیں اس وقت اسلام آباد میں آج سپریم کورٹ جو تقاریر ہو رہی ہیں, یہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں, جو تقاریر ہو رہی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر تنقید کی جا رہی ہے, اور بڑی اوپنلی تنقید کی جا رہی ہے اس وقت. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ریڈ زون میں اسلام آباد میں, انٹرنیشنلی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے, یہ تمام تر چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں جہانگیر صاحب؟ اس کا کچھ سرا ہوگا؟ مالیاتی ادارے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز فورن منسٹر ڈائریکٹ کہہ کے چلے گئے. بھائی نہیں, مالیاتی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ ڈومین نہیں بنتا کہ ہم کہیں, لیکن آپ کو یہ ضروری ہے کہ امن و امان اور اعتدال اور سیاست کی صحیح راہ لیں. اور یہ اس میں انہوں نے کہا کہ مارشل لا کی ہم حمایت نہیں کریں گے, وہ لفظوں کا پھیر ہے, ہم جمہوریتی کی حمایت کریں گے. یہ جمہورے جو لوگ ہیں, یہ جو جماعت کے لوگ جمہورے ہی ہیں نا, جمہوری قوتوں کے علمبردار ہیں نا, تو انہوں نے ان کی کیا کوشش ہے کہ یہ بغیر لڑے ہوئے کچھ کوئی حل نکال سکے. یہ انہوں نے ادھر کے لوگوں نے کوئی بغیر لڑے ہوئے حل نکالا. یہ اگر ملک کے ادارے جلے تو ادھر سے جلے, لیکن جہانگیر صاحب اور ایک چیز سر, لیکن ایک چیز مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, میں آپ کی گفتگو سے انکار بھی نہیں کرتا. مجھے سمجھائیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جو کھیل تماشا ہو رہا ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب جگہ سے ہو رہا ہے, نقصان تو پاکستان کا ہے. اس وقت آپ کے ملک کی معیشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہے, آپ کے ملک میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, انٹرنیشنلی آپ کے ملک میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں.
آپ کا دشمن آپ کی طرف جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سر. ایسے میں ہر کوئی خاموش بیٹھے اور ہر کوئی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی رکھے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک منٹ جاکر صاحب مجھے یہ بتا دیں, آج جو سپریم کورٹ کے باہر ہو رہا ہے, کیا سپریم کورٹ اس سب کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آج یا کل فیصلہ دینا ہے. آج بھی سپریم کورٹ موقع دے رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کر لیں, آئیں بیٹھے بات کر لیں. پھر بھی سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ آج کوئی فیصلہ دے دیتی اور وہ آئینی اور قانونی روش آپ کے خلاف چلے جاتا, میں ادھر کی بھی بات کروں گا ادھر کی بھی بات کروں گا, تو پھر کیا ہوتا سر اس ملک میں؟ دیکھیں آپ اور ہم جو عام دماغ ہے نا بھیا, ذمہ داریاں تو انہوں کی نہیں, انہوں نے اقتدار سنبھالا ہوا ہے, بڑے تجربہ کار ہیں, بہت سوچتے ہیں اور قوم کی بہبود کے ماہرین ہیں, یہ سب کچھ کر لیں گے. یہ جو ملک نے اتنی بڑی ترقی کی ہے, معیشت کی ترقی کی ہے, انہی کی ذہن سازی کا تو نتیجہ ہے وہ. کہ یہ ظاہر چیزیں ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو آپ دکھ درد بیان کر رہے ہیں کہ یار یہ مملکت کے خلاف ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, یہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ آج یہ روایت پڑ گئی نا کہ اس ملک میں اگر آپ چاہیں تو بغیر ایمرجنسی کے, بغیر مارشل لاء کے 3 مہینے 90 دن سے اوپر چلے جائیں, الیکشنز نہ کروائیں, جب چاہیں الیکشنز کروائیں, جب چاہیں آپ کی مقبولیت ہو, جب آپ کو سوٹ کرے تب آپ الیکشنز کروائیں, ورنہ 1 سال 2 سال جتنا وقت آپ چاہیں نکال لیں, آپ کو الیکشنز کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو یہی کہا جا رہا ہے نا اس وقت. ہینس کرائم جسے کہتے ہیں نا, یہ دونوں طرف سے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیں اسمبلیاں جس کو مینڈیٹ عوام نے دیا تھا اس کو توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ مانیں اس بات کو. بالکل صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن اب کراؤ, بھئی توڑا بھی تم نے, اب جوڑنے کی باتیں کر رہے, نہیں جوڑ رہا. سر میں مان لیا, لیکن میں دیکھیں جب میں تحریک انصاف کے لوگوں سے اس پہ بحث کرتا ہوں نا, آئینی جو نا آئینی جاگیر صاحب اس کو کلیئر کر لیتے ہیں نا. تحریک انصاف کے جب دوستوں سے ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم اسمبلیاں نہیں توڑ دیتے تو ہمیں کہتے تھے اسمبلیاں توڑو ہم الیکشنز کروائیں گے. آئین ہمیں اجازت دیتا تھا اسمبلیاں توڑنے کی, ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں. اب آپ الیکشنز کرانے کا دعویٰ کرتے تھے, آپ الیکشنز کروا دیں. سر یہ تو ماضی میں ہوا ہے, ایسے پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو جائے. لیکن اسمبلی توڑ رہے تھے تو وہ چاہتے تھے, وہ بھی اتنے سنسیئر نہیں تھے, وہ بھی چاہتے تھے اسمبلیاں توڑیں. وہ پرجوش ان کو جو نا وہ کرتے تھے, ان کو للکارتے تھے, انہوں نے توڑ دیا. ابھی یہ وزڈم ہے, یہ سر ایک سیاسی موو ہے اور ایک قانونی موو ہے. میں قانونی موو پہ آ گئے. ابھی اسمبلی ٹوٹ گئی, ابھی اس کو جو ہے ہونا چاہیے تھا. اس میں بھی کئی سقم ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے, ہم کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہے. اچھا کے پی کے میں نا الیکشن دونوں جگہ جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹی یا طریقہ کار کے فرق کے ساتھ. ایک میں الیکشن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, دوسرے میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے. جب مملکت میں اس کی اکائیوں میں الیکشن برابر کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. سر میرا سوال پھر ایک اور یہاں بھی بالکل آپ نے صحیح اٹھایا. مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت پارلیمنٹ میں ایوان آپ کا بڑی اکثریت اس میں ایوان میں موجود نہیں ہے. تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے. سر وہ استعفے منظور ہو کے کہاں گئے؟ اس کے اوپر بھی تو الیکشنز ہونے تھے, وہ الیکشنز کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ آپ اس کو رو رہے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے الیکشن نہیں ہو رہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضمنی ہو جاتے اور یہ ہو جاتے وہ جاتے, یہ تو قومی الیکشن نہیں ہوتے. ویسے آج اگر وہ الیکشنز ہو جاتے, پی ٹی اے کی خالی نشستوں میں اگر وہ الیکشنز کروا دیے جاتے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی صورتحال نکل سکتی کوئی بہتری کی؟ دیکھیں جواب صاحب جی, آپ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو ہوتا. بھائی ایسا تو یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات, یہ یہاں تو کوئی یقین سے بات ہی کہی نہیں جا سکتی کہ آئین کا تقاضا ہے یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا. اب یہ بھائی ہو کہاں رہا ہے؟ آئین کائے کی بالادستی اس کی, آئین کو یہ کہتے ہیں بڑا فعال ہے. کہاں فعال ہے؟ مفلوج تو پڑا ہوا ہے بیچارہ. تو سر آئین مفلوج پڑا ہوا ہے, آئین کو مفلوج کیا گیا ہے. ابھی پڑا ہوا ہے کیسے؟ کسی نے کیا ہوگا جبھی تو مفلوج ہے نا. سر کیا ہے نا کسی نے. سر کسی نے کیا, سب نے مل کے کیا ہے. آج بھی مفلوج کیوں نظر آ رہا ہے؟ آج بھی مفلوج کیوں نظر آ رہا ہے؟ آج ان کی طرف سے میں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ماضی سے شروع کرتے ہیں. چلو ماضی سے شروع کرتے ہیں. یہ ایشوز بنے کہاں سے؟ تحریک انصاف کے استعفے آئے, تحریک انصاف اسمبلی سے باہر نکلی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسپیکر صاحب ان استعفوں کو ریکٹیفائی کرتے اور ایٹ ارلیسٹ ان نشستوں کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کے اوپر باقاعدہ ری الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کرتے. پارلیمنٹ تک کا تقدس یقینی طور پہ اس بات میں ہے کہ
پارلیمنٹ میں عوام کی مکمل نمائندگی ہوتی. آج پارلیمنٹ میں ہمیں ایک تقسیم نظر نہیں آ رہی. آج حزب اختلاف بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کس طرح کی جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ ہے عمران خان کی حکومت، عمران خان کے وہ بیساکھیوں پر چلتے رہے اور وہ حکومت کوئی اور چلا رہا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف بالکل. اور یہ جو حکومت جو چلا رہا ہے وہ آپ تو سنیں، پوری بات تو سن لے، ادھر بھی آ جائیں گے. آپ کو جلدی کیوں ہے ادھر کی؟ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی نا. اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں تو اب تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم جو ہے عوام کی پاپولیرٹی جو ان کو حاصل ہے اس سے کوئی الیکشن کروائیں. اب یہ بھائی آپ آئے کیوں؟ ادھر بھی ایک بڑا سوال ڈال دیں. اب آپ نے ادھر سوال ڈال دیا، اب ادھر آ جائیں آپ. بالکل صحیح. جو اب اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، ایک اے پولیٹیسائز اے پولیٹیکل کا نعرہ لگا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ دور ہو گئی ہے. پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں گلے لگا لیں. بالکل. پہلے وہ گلے لگا رہے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیساکھی ہم سے چھین لی گئی ہیں تو بیساکھیاں ان کو بھی نہیں ملے. لیکن یہ بیساکھیوں کی طرف لپک رہے ہیں. اب یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ بیساکھیوں کے بغیر تو کوئی کھڑا رہنا ہی نہیں چاہتا. مجھے ایک بات بتائیں، جس ملک میں ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم 1973 کے آئین کے قصیدے پڑھتے تھکتے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی تو آج بھی اپنے 1973 کے آئین کو بنانے کو سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، اس ملک میں اگر آئین کے نام پہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ کی اسمبلیز کے الیکشنز نہیں ہوتے، آپ کی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز نہیں ہوتے، آپ کے یہاں کسی بھی طور پہ آپ الیکٹورل پروسیس کے اوپر پابندی سے عمل درآمد. آج ٹرکی میں دیکھیں کیا ہوا. ٹرکی میں اتنا کچھ ہو گیا، اتنا بڑا تاریخ کا زلزلہ آیا، ٹرکی میں الیکشنز ہو جاتے ہیں. ایمرجنسی ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہاں الیکشنز ہوتے ہیں. سر ہم اگر اس بحث میں آج پڑ گئے، میں آج آپ کو ایک پریڈکشن دے دوں، میں معذرت کے ساتھ پروٹیکشن دینے جا رہا ہوں. اس وقت جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-6 دنوں میں، ہفتے کے اندر، خاص طور پہ جس انداز سے تشدد ہوا ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات میں بڑا کلیئر کہوں گا کہ حد سے تجاوز کیا گیا، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی. لیکن جو خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، گھر کی خواتین کے ساتھ، جو خواتین گھر میں موجود تھیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ آج اس کو لکھ لیجئے کہیں پہ، یہی حکومتی جماعت ہوں گی. میں جانتا ہوں، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام تر لوگ خاندانی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور آج شاید کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے خاموش بھی ہوں گے، نہیں عمل کر پا رہے ہوں گے. لیکن آج سے کچھ عرصے بعد یہ تمام تر لوگ خود آپ کو کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہ کیا، ہم سے کروایا گیا. اور اس وقت یہ اپنے سروں سے اس کو جھٹکتے نظر آئیں گے اور پھر اس کے اوپر معذرت خانہ رویہ بھی دکھائی دے گا. لیکن ایک لائن ضرور کراس ہونی چاہیے. آج آپ کسی کی چادر چار دیواری کے تقدس کو اس طریقے سے پامال نہیں کر سکتے. اگر آپ حاکمیت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ کسی کو ذہنی طور پہ یا دماغی طور پہ اس کی رائے بدلنا چاہتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے. اگر بدلنا ہے تو دلوں کا حالات کو بدلنا ہوگا، دلوں کی کیفیت کو بدلنا ہوگا، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ طاقت کے زور پہ نہیں ہوگا. جہانگیر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ غلط نہیں کہہ رہے، اس کی وجہ ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں، آپ غلط نہیں کہہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک جو ہے نا عمران خان، بلکہ عمران خان والے اور عمران خان والے یہ کہتے رہے کہ بھیا اس کی ذمہ داری ہماری ہے. راسناللہ والے کیس میں اچھا مزے کی بات، ابھی آپ ادھر ادھر نہیں لے جائیں. اب یہ کل کا جو آج جو دروازہ توڑا نا، جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا اسمبلی، یہ ہم تو جانتے نہیں، یہ تو اس نے ڈالے ہیں، ان کے نمائندے تھے، یہ تو کالی بھیڑیں تھیں، ہمارے صف میں آ گئے. یہ جو بڑے بڑے مہان لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کالی بھیڑیں کیا ہوتی ہیں اور کیسے گھس جاتی ہیں. ان کی صفوں میں بھی گھس گئی تھی. آج جو واقعہ ہوا، کل سے وہ رو رہے ہوں گے کہ ہماری صفوں میں، ہم تو بھائی جو سپریم کورٹ کو سلوٹ کرنے آئے تھے، ہم تو کہاں یہ سارا شر پھیلاتے، یہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی. ارے بھائی سازشیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو روکے گا کون؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اپوزیشن بھی جو ہے اقتدار کی ویٹنگ جماعت ہوتی ہے، اس کا بھی جواب دینا اس کو کہیں نہ کہیں ہونا ہوتا ہے. اور جو حکومت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اقتدار میں، ان دونوں کو جواب دینا ہے. دونوں جواب بالکل صحیح نہیں دے رہے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جہانگیر صاحب اس بات سے، جی یہ دونوں کا جواب دینا. اور میں بالکل دعوے سے بات کہہ رہا ہوں
کہ یہ دونوں طرف سے جو آگ بھڑکی ہوئی ہے نا، اور جہاں پہ کوئی کوشش نہیں کی جا رہی کہ کسی طور پہ اس آگ کو مدھم کیا جائے، اس کو بجھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس پہ پھونکیں ماری جا رہی ہیں تاکہ اور اس میں اضافہ ہو اور یہ دو زور سے بڑھ کے. آج آپ وقت لکھ لیجئے، دن اور تاریخ آپ کے سامنے، کہ کچھ عرصہ گزرے گا اور یہ دونوں ہی اپنے اپنے رویے پہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. نادم نہیں ہوتے سر، یہ ہوں گے سر، یہ میں آپ سے پریڈکشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مجبوری کوئی آ جائے پکڑ لکڑی کی، پھر یہ کہیں گے جو کہتے رہے ماضی میں کہتے رہے. بھائی 75 سال سے یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. یہ اسمبلی، یہ جو کورٹ پہ جو ہے نا، سپریم کورٹ پہ پہلا حملہ نہیں ہے، سمجھے آپ. اور یہ جو جس طرح کے یہ ہوئے ہے نا سلسلے، یہ بہت طبی. لیکن احساس اگر ہوتا، کہیں یہ سوچتے، کہیں اپنا جائزہ لیتے، تو یہ واقعات ہوتی نہیں. یہ کون سے جذبہ ہے؟ آج کل دوسرے واقعات ہوئے ایک ادارے کے خلاف، آج ایک ادارے کے خلاف دوسرے واقعات ہو رہے ہیں. یہ تو واقعات کا تسلسل ہے. یقینی طور پہ یہ سیاہ ترین دور ہے اس وقت. میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دن نہیں ہے، سیاہ ترین دور ہے جہانگیر صاحب، کیونکہ اس وقت جس نہج پہ پاکستان آ چکا ہے نا، میں بڑے خوفناک صورتحال ہے. اور میں نہیں لوگوں کو ڈرانا چاہتا، میں لوگوں کو کسی طور پہ اس حوالے سے گمراہ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے الفاظ کو بڑے محتاط ہو کے بالکل استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس کو یہاں سیٹل نہیں کیا گیا تو اب رہ کیا گیا ہے. اور یہ مثال لے لیں، یہ جو کچھ پاکستان ہو رہا ہے سے پاکستان میں نہیں ہو رہا. ذرا اطراف میں نظر تو دوڑائیں، دیکھیں شام میں، لیبیا میں، دیگر مسلم ممالکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک باقاعدہ کڑی ہے. جو کچھ ان ممالک میں ہو رہا ہے وہی کچھ پاکستان میں شروع ہو چکا، اور پاکستان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہماری ایک بہادر فوج ہے، مضبوط فوج ہے، ہم نیوکلیر ایٹمی طاقت ہیں. اگر ہمارے ملک میں یہ سب تماشا لگا رہا تو پھر کون دیکھے گا؟ کون مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے آگے آئے گا؟ کون مسلمانوں کی داد رسی کے لیے آگے آئے گا؟ یہ باقاعدہ عالمی طور پہ ذرا نظر دوڑائیں، خدارہ نظر دوڑائیں کہ جو کچھ مسلم ممالک میں ہو رہا ہے، اگر یہی کچھ پاکستان میں ہوا اور خدا نہ کرے بات ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کچھ ہاتھ میں نہ رہے گا. اور نقصان سے پاکستان کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا نقصان ہے. اس کو یاد رکھیے گا. جی جہانگیر صاحب. دیکھیں، آپ کی ایک بات تو بہت ضروری تھی، جس کو کہ اتنی مایوسیاں ہیں، اتنی جو ہے ہماری شب خون مارا جاتا ہے، کبھی بہت ساری تباہیاں. لیکن ایک جواب میرے پاس ہے جو امید کی کرن کے طور پہ کہ ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. بالکل. یہ سحر ہماری قسمت میں بھی ہے. اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی، جو بدترین حالات ہوتے ہیں، اسی قسمت سے بلیسنگ نکلتی ہے. انشاءاللہ اس کے حالات بدلیں گے. ان لوگوں کو عقل آئے گی، نہیں آئے گی تو عقل ہمارے عوام ان کو دلائیں گے، جو ان کو بتائیں گے کہ ان کو سب یہ ڈی ٹریک ہوچیں گے، ٹریک کریں گے، الائنمنٹ ان میں آئے گی اور ملک جو ہے خوشحالی کی طرف جائے گا. اب یہی ہمارا حاصل کلام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس موقع سے ہم نے کیا سبق سیکھا. یہ پچھلے کبھی بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. آج بدترین حالات ہیں، لیکن بدترین حالات میں بھی وہی ہے کہ ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. لیکن یہ جو شب کا سب سحر ہوگی نا، ماضی کی تلخیاں آج بھی لوگ سینے پہ لگائے گھومتے ہیں، آج بھی ان کی باتیں کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ تلخیاں اتنی بڑھ جائیں. حالات اچھے ہو، اللہ کرے حالات اچھے ہو، میں پر امید ہوں کہ حالات اچھے ہو جائیں. لیکن جو تلخیاں جہاں تک جہانگیر صاحب بڑھ چکی ہیں نا، اب ہماری آنے والی جو نسل ہے نا، وہ جب یہ سب دیکھے گی اور وہ سب مشاہدہ کرے گی، اور جب ہماری مثال دی جائے گی آج سے کچھ سالوں بعد، جب تاریخ میں مورخ ہمارا تذکرہ کرے گا تو کیا تذکرہ کرے گا کہ ہم نے یہ پاکستان دیا، آنے والی نسل کو یہ ملک دیا. قدرت جو ہے نا، قدرت، اس کا جو علاج کا ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پین تھراپی. دکھ جب کسی قوم کو، جسے فرد کو آتا ہے تو وہ اپنا جو ہے احتساب کرتا ہے، وہ جائزہ لیتا ہے. ہم اس کیفیت میں آج ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ دنوں بعد ہمیں سب کچھ بہت کلیئر نظر آئے گا. اور ہمارے ہاں ایک تحریک ایسی ضرور ہوگی جسے عوامی تحریک کہہ سکتے ہیں، اور جو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیں گی کہ اب ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اداروں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو کام ہے اسی ادارے کو کرنا چاہیے، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ خواہ کوئی بھی. یہ جمہوری، آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا، یہ جمہوریت، اس کے اندر مداخلت نہیں ہو رہی. یہ جو ہماری اسمبلیاں ہیں، اس میں کتنی مداخلت ہیں، وہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ اس کو توڑ رہا ہے، ہر چیز تو توڑا جا رہی ہے. یہ اسمبلیز کو آپ اس حد تک جمہوریت میں نہیں کہہ سکتا. جس جو اسمبلی آدھی خالی ہو، چور ہو رہی ہو، چکنا چور ہو رہی ہو، آدھی خالی ہو، جس میں اتحاد اور مفادات جڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس کو اگر مزے کی بات یہ آدھی خالی ہے، اور آدھی خالی کرنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں.
کیا کہہ سکتے ہیں, دونوں ہی اطراف سے ایک تماشا برپا کیا جا رہا ہے اور نقصان یقینی طور پہ عوام کا ہو رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ انٹرنیٹ سروس کو بحال کر دیا جائے. جس انداز سے انٹرنیٹ سروس آج بھی معطل ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنلی اس حوالے سے پاکستان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, اور لوکلی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے روزمرہ کی زندگی گزارنے والا, فوڈ ڈیلیوری اور دیگر معاملات کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کاروبار سے وابستہ ہیں. اور اگر انٹرنیٹ سروس اس حوالے سے بحال نہیں ہوں گی تو آپ کی معیشت کے اوپر تو بوجھ پڑے گا, لیکن یہ جو روز جو دیہڑی دار طبقہ ہے, جو روز کچھ کماتا ہے کچھ کھاتا ہے, وہ بڑی مشکل سے ان حالات میں زندگی گزار ہے. مہنگائی کا تو آپ نے جو حل کر دیا اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں تو بہتر ہے, لیکن اس کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں. جی جہانگیر صاحب. دیکھیں آپ نے یہ ساری سوشلی آپ نے پہلو بتائے, جو نا فنڈامنٹل رائٹ, جاننے کا حق, بولنے کا حق, کاروبار کا حق, یہ سب فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کا سپریم کورٹ سے تمام کورٹوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ فنڈامنٹل بنیادی حقوق انسانی پر کام کریں. اور یہ ادارے جس کو آئینی ادارے کہتے ہیں ان کی بھی بہت ہی ذمہ داری ہے. سب سے بنیادی ان کی جدوجہد اور ان کا محور اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس پہ بات کریں. اس کو پامال کر رہے ہیں آپ, اور اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں آپ کہ جناب کو حالات جو ہے ہم کنٹرول کر رہے ہیں, یہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ تو جو ہے آؤٹ آف کنٹرول کیا ہوتا ہے. اور آخری میں بات کرتا چلوں کہ ایک بار پھر سے دہراؤں گا, اور میں بڑے مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے, اپنی محبت کو, اپنی نفرتوں کو اپنے سینے سے بالکل لگا کر رکھیں. آپ کی سیاسی وابستگی ہے, آپ کی کسی ادارے سے کوئی خاص انسیت ہے, بالکل اس کو لگا کر رکھیں, لیکن خدا را اپنے فیصلے میں, اپنے عمل میں, اپنے کنڈکٹ میں کسی بھی طور پہ کوئی ایسا کام مت کر جائیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. یقینی طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا آپ کا دل ضرور چاہتا ہوگا, اور آپ چاہتے ہوں گے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں یا کسی حق میں کھڑے ہو جائیں, لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ جس سے پاکستان کو نقصان ہے تو خدا را اس فیصلے سے کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیں, کچھ دیر تحمل کر لیں, کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. میں تمام تر جماعتوں کے تمام تر کارکنوں سے بات ضرور کہوں گا کہ اپنی سیاسی قیادت کو جس انداز سے آپ پسند کرتے ہیں, سر آنکھوں پہ اپنی پسندگی, پسند اور ناپسند کو بالکل اپنے سینے سے لگائیں, لیکن پلیز ایک بار پھر سے کوئی ایسا کام مت کر جائیں جو پاکستان کے لیے ہزیمت کا باعث بنے. اور دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ, لا اینڈ آرڈر کو کسی بھی صورت آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. لا اینڈ آرڈر کو کسی بھی صورت جب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ بات نہ صرف آپ کے لیے نقصان ہے, لیکن جن سے آپ پیار کرتے ہیں, جن سے آپ کی وابستگی ہوتی ہے, یہ ان کے لیے بھی نقصان دیتا ہے. اور سب سے اہم مسئلہ, ہماری پاک فوج, ہماری عدلیہ, ہمارے تمام ادارے, ہماری پاک فوج, ہماری عدلیہ اور ہمارے تمام ادارے, یہ ہمارا فخر ہیں. مانا ان میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے میں سے ہی ہے, ہم جیسے لوگوں سے ہی یہ ادارے بنے ہیں. ان میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں وقتی طور پہ, شاید کچھ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو جائیں, کچھ فیصلے ایسے ہوں جو شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہوں, جو شاید آج ہمیں سمجھ نہ آ رہے ہوں, لیکن پلیز کوئی ایسی لائن مت کراس کریں, کیونکہ آپ کا دشمن جو چاہتا ہے وہ یہی کہ آپ اپنے اداروں سے اعتماد اٹھا لیں. آج آپ کی سرحدوں پہ لڑنے والے تمام تر جوانوں کو آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے, آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آج آپ کی عدلیہ کو ایک بہت بڑا سپورٹ چاہیے آپ کا, کہ عدلیہ جب کوئی فیصلہ دے تو وہ آئین اور قانون کو نظر میں رکھتے ہوئے دے, نہ کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا یہ دباؤ ہو کہ اس کو کسی طور پہ خطرات لاحق ہیں, اور کم سے کم اس بات کی امید ہو کہ جب اس کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے گا. لاسٹلی پولیس کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا, میں دیگر اداروں کے حوالے سے کہوں گا, مانتے ہیں کہ آپ کو آرڈرز ہوتے ہیں, لیکن ان آرڈرز کو پورا کرنے کا کچھ طریقہ کار بھی واضح رکھیں. یہ کب صورتحال بدلتی ہے, یہ کب لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں, آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. خدا را اس ملک کو مزید نہ چلنے دیں. جہانگیر صاحب لاسٹ ورڈز. جی میں کہتا ہوں یہ جو دو او ہوتے نا, یہ بڑے بگاڑ کا حصہ وہ بن جاتے ہیں. ایک آرڈر اینڈ اوبے. یہی نہیں معلوم ہے کہ آرڈر کہاں سے آ رہے, اوبے کون کرے گا. کبھی کبھار آرڈر نہ ہونے کے باوجود اوبے ہو رہا ہوتا ہے. اب جو آرڈرلی تو آرڈرلی ہونا چاہیے, یہاں تو آرڈرلی بھی ڈس آرڈر ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ والی ساری خرابی. جہانگیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. ڈیورنگ دا پروگرام کوئی بات گراں گزری ہو, کوئی بات ایسی لگی ہو جو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن دانستہ تو نہیں, غیر دانستہ طور پر اگر ہم سے ہو گئی ہو تو خدا رحم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. امید کرتے ہیں آپ اپنا خیال رکھے گا, اللہ حافظ.
آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.